यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अंत हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु अंत हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आज अल्लाह तबारक ताला का करम और शुक्र अदा करते हुए माह सय्याम के इन अय्याम में एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं नमाज तरावी के फ़ज़ाइल व बरक़ात। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ मेहमानाने ज़ी वक़ार जलवागर होते हैं। आज हमारी बड़ी ही खुशबख्ती, इंतहाई मोतबर और इंतहाई मुनफरिद अंदाज़ के हामिल और इल्मी शख्सियत, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान अहमद मुजद्दिदी ज़ी दमैदहू आप जलवागर हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद का नजराना पेश करते हैं और हज़रत इंतहाई शुक्रगुज़ार है, आपने इन ख़ास अय्याम में वक्त निकाला। मसरूफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमको पता है कि वो ज़्यादा है, तरजीह के हवाले, तरबियत के हवाले से और मसाजिद, क्योंकि नमाज तरावी के हवाले से ये प्रोग्राम है। और आज का सिलसिला उन्वान है, हम एक उन्वान में बात करते हैं नमाज तरावी और उसके फ़ज़ाइल अल्लामा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। नमाज तरावी का बयान, उन तरावी को तरावी क्यों कहा जाता है, थोड़ी बात करते हुए मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि लफ्ज़ तरावी की जमा है और तरावी का मायनी है नमाज तरावी में, चूँकि हर 4 रकअत के बाद कुछ देर के लिए बैठा जाता है, तो जिसमें तरावी की तस्बीह पढ़ी जाती है। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूतु कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या हय्यु या क़य्यूम। ये बैठकर हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको तरावी कहा जाता है। अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, मेरा पहला सवाल है आपकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सवाल हमने जमा किए हैं। पहला सवाल ये है कि अल्लामा साहब, नमाज तरावी के फ़ज़ाइल व बरक़ात, इस पे थोड़ी रोशनी आप फरमाएँ हमारे इल्म में इजाफ़ा करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माह सियाम की और मुक़द्दस सातों में गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो नमाज तरावी, जैसे आप इसकी डेफिनेशन आप बता चुके हैं कि ये तरबिया से माखूज है ये लफ्ज़ सुबहान, जिसके माने राहत के हैं, सुबहान आराम करना, तो राहत हासिल करना, क्योंकि ये दौराने हर 4 रकअत का जो सेगमेंट है उसके बाद में देखिए आराम के लिए बैठ जाता है, उसमें इसलिए तरावी भी बढ़ जाती है। तो तरावी असल में ये ज़ात की इबादत है। 2 इबादतें हैं माह रमज़ान की, उनकी तख़सीस सुबहान अल्लाह और कुछ है तो सुबहानते हैं, बस तरावी के हवाले से मक़सूद ख़ास करके 2 इबादतें माह रमज़ान की ख़ास बातें हैं। सुबहान, एक रोज़ा और दूसरा नमाज़ तरावी। सुबहान, क्या क्या दोनों की फ़ज़ीलत में हुज़ूर इमामुल अंबिया हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। मैं एक उनमें से अर्ज़ करता हूँ। सुबहान, आपने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सुबहान, बिल्कुल यही अल्फाज सिर्फ एक लफ्ज़ के फ़र्क के साथ आपने फरमाया मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये मैंने कहा कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में और सवाब की नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला उसके साथ का तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह बिल्कुल यही अल्फाज है, फरमाया कि जिसने माह रमज़ान की रातों का क़याम किया, यानी नमाज़ तरावी, क़याम लैल जो है माह रमज़ान की रातों का,
وہ اصل میں نماز تراویح نماز تراویح ادا کی قیام لیل فرمایا ماہ رمضان کی راتوں کا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کا تمام گناہ، یہ سمجھ لیں کہ بہت کچھ ہے، مگر یہ بھی ایک فضائل مبارکات ہے۔ اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ بندہ جو ہے ماہ سیام پورا اس طرح گزار لے، اگر اللہ توفیق دے کہ وہ دنوں کو روزے رکھے اور رات کو ماہ رات میں قیام کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل جب ماہ رمضان گزرے گا تو ایسے ہوگا جیسے آج اس نے دنیا میں جنم لیا، اللہ گناہوں سے پاک ہو، سبحان اللہ۔ یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں الحمدللہ علامہ صاحب نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیونکہ نماز تراویح کے حوالے سے یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے۔ جی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے جی ماشاء اللہ، اس کو کیونکہ حضور امام الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ادا فرمایا ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام کو تاکید فرمائی ہے، اور خود بھی آپ جو ہے نماز تراویح کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، جی جی، اس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں یہ سوال سے تھوڑا ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے الحمدللہ آپ کی تربیت میں، مزاج میں بھی، اور حلیمی اور علمی معاملات دیکھے ہیں۔ ایک جیسا کہ امام صاحب ہمارے مولانا صاحب سے ہٹ کے آپ کو پایا میں نے جب بھی ملاقات ہوئی، تو میں چاہتا ہوں آپ سے یہ گفتگو کی جائے، اور آپ سے میں اپنے کچھ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مؤکدہ ہے اور لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آج کل ہمیں کچھ مسائل ہیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مساجد میں جو ساؤنڈ سسٹم ہے، اپنے اپنے ہر مساجد میں ساؤنڈ سسٹم ہے، اور ایک جو کالر مائک لگا ہوتا ہے، جو مائک ہے فیس کے اوپر بالکل ہوتا ہے، کچھ امام صاحب، کچھ حافظ صاحب نے تو بالکل قریب کیا ہوتا ہے، تو ایک وجہ سے آواز سمجھ نہیں آتی، اور ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے حضور کہ کچھ نے دور کیا ہے، یا کچھ کی سیٹنگ ہے، یا کچھ پنکھوں کا شور ہے، کچھ لوگ بھی ہیں، لیکن سارے معاملات دیکھتے ہوئے بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی قرآن کو، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کو خوب اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ۔ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ نصیحت فرمائیں ائمہ کو، حفظاء کرام کو، اور کچھ بہتری کی طرف ہم آ سکیں۔ جی ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کے اندر یہ ذوق ہے، جزاک اللہ، اور آپ معاشرے کے مسائل کو گہری نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارا دینی مسئلہ بھی ہے، الحمدللہ ہمارا فریضہ بھی ہے کہ ہم ان معاملات پہ غور رکھیں جی، اور اصلاح کے لیے کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ صرف کرنا یہ نہیں ہے کہ مائک کی سیٹنگ کا مسئلہ جی، ہے، اگر یہ چاہیے کہ انتظامیہ پہلے نمبر پہ اچھے ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کریں، تاکہ دیکھیں مساجد جتنی بھی مسجد اچھی بنی ہو، جتنی اس پہ سونے کی ٹائلیں بھی لگا دیں، بالکل، تو اصل چیز جو ہے کہ اب مین ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، جو وہاں پہ واعظ کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں یا حفاظ کرام نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو ان کی آواز کلیئر آنی چاہیے، بالکل صحیح، اس کے لیے وہ اہتمام کریں، اس کے لیے جو ایسے لوگ ہیں ماہر ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں، بالکل ان کی رہنمائی لے سکتے ہیں، ماشاءاللہ، کیا کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے اس کے لیے ان کو خرچہ بھی کرنا پڑے، وہ اچھا یہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ معروف ہے کہ محمد تعالیٰ حرمین طیبین میں دنیا کائنات کے اعلیٰ ترین سسٹم لگے، بالکل ماشاءاللہ، تو یہ اہتمام کرنا ہمارا یہ پہلے مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں لنک کرتی، کیا کہیں۔ اور ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ بعض حفاظ کرام دانستہ یا نادانستہ جی جی وہ پڑھتے اتنی تیز ہیں کہ وہی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بس یہ ضرور میں اسی طرف روشنی کرنا چاہ رہا تھا، بات کی لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ مقصد میرے خیال میں یہی ہے
اس کو آپ اگر ضرور نوٹ کریں تو میں نے جو محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن آگے نہیں پتہ چل رہا. یہی مسئلہ ہے کہ یا تو اتنی اچھی تیاری نہیں ہوتی یا ان کا اسٹیمنا ایسا بنا ہوتا ہے کہ تیز پڑھنے کا، تو چاہیے کہ حفاظ کرام توجہ کریں، بالکل بڑی محنت کریں، اچھی محنت کریں، اور ان کو آتا تو ہوتا ہے، ایسا نہیں آتا، چل سکتے ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ان کو آتا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ ان کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا وہ مولڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فروٹفل ہو جائے گا. بالکل الحمدللہ. اچھا ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور تمام تر جو دیکھنے والے ہیں، یہ میری بات کو ذرا جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ انتظامیہ کو چاہیے، کیونکہ انتظامیہ اپنے سارے تر امور دیکھتی ہے اور حفاظ کا بھی ایک ماہ پہلے انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ تعالی ہمارے پاس حفاظ قرآن بہت سارے ہیں. ان کو چیک کر کے جو عمل کرنے والا ہو، شریعت کے مطابق ہو اور جو پڑھنے میں اچھا ہو اس کو پسند کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے مساجد کے قریب محلوں میں جو ساؤنڈ سسٹم کا کام جانتے ہیں، جو کیسے کہ ڈیک ٹی وی ایسے معاملات کرنے والے مکینیکل حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماہ سیام میں اپنی اپنی مساجد کی ذمہ داری لے لیا کریں. خادم کی حیثیت سے مولانا صاحب کو مل کے وہ کہیں کہ حضور ہم یہ ساؤنڈ سسٹم کو اپریٹ کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، تو اس سے بھی الحمدللہ بہتری آئے گی. اور جو مساجد والے چاہیں تو وہ کچھ خرچہ کر کے آدمی کو ہائر کر کے بلا کر کے اس کو ترتیب کرنی چاہیے. اسی طرح انتظامیہ اس طرح کے ہم تمام معاملات میں چناؤ کرتے ہیں، جی بالکل، رشتہ داری کے لیے چناؤ کرتے ہیں، بالکل، اور ہم کس کو جاب دینی ہو چناؤ کرتے ہیں، چناؤ میں سے چنتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایسے لوگ جو پائس ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور وہ ویسے بھی شرعی امور میں ٹھیک ہیں، انہیں کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا. ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یا جب ہم اچھے لوگوں کو سامنے لائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ایسے لوگ جو ہے وہ بھی درست ہو جائیں گے. بالکل اچھے. جب رمضان قریب آیا، 2-3 ماہ رہ گئے تو داڑھی رکھ لی، جب جو ہی عید گزری تو وہ ویسے کے ویسے ہو گئے، تو یہ غلط بات ہے. جی ماشاءاللہ، کیا کہنے علامہ صاحب نے ماشاءاللہ ایک اور روشنی ڈال دی. بات تو وہی ہے اور وہی بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ابھی علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. صاحبوں دیکھیے، ایک بندہ ایک حافظ قرآن 3.5 سال لگا کر حفظ کرتا ہے، پھر درس انظامی کی طرف بڑھ جاتا ہے، 5 سال یا 6 سال 8 سال کا کورس درس انظامی کا کرنے کے بعد 2.5-3 سال وہ اور دیگر معاملات کر کے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ہمارے محلے میں، معاشرے میں کیا ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ائمہ کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا خدمت کر رہے ہیں. میں نے علامہ صاحب دیکھا کہ ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا ایک بندہ کوئی دم کا دعویٰ کر دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہہ رہے، جو اصل ہے ان کی بات نہیں، وہ امام صاحب سے بڑھ کر لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے. اور چونکہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، خدمت بھی کرتے ہیں اور سب کچھ. آپ نے بات کر دی تو میں اشارہ کر دیتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، ہمارا سارا پیسہ جا رہا ہے نام نہاد لوگوں کے پاس جو دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں. ایسے لوگ جو دم چھو کرتے ہیں یا نقلی پیر، اگر ہمارا یہی پیسہ مدارس پہ لگے اور قرآن و سنت کی طرف جو اشاعت میں لگے، علماء پہ اور طلباء پہ لگے، تو بہت اعلیٰ اور اچھا کام ہو جائے. ہماری ترجیحات بھی جو ہیں وہ درست ہونے والی ہیں. ہمارا پیسہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کاموں میں لگے، دین کی اشاعت میں لگے. کیا کسی کو تلخ نہ لگ جائے تو مرہم رکھنے کے لیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. نعت تو ہم نے سننی تھی، نعت تو ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارا ایک موضوع، ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. حافظ محمد ہارون عطاری سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
مدینہ سامنے ہوے نبی دی پاک چوکھٹ تے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم اے زندگی ہوے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم اے زندگی ہوے نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیا ناتا نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیا ناتا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے مینو وقت نزا سونا کراوے دید انج اپنی مینو وقت نزا سونا کراوے دید انج اپنی سخی حسنین بھی ہو سخی حسنین بھی ہو میرا مولا علی ہو سخی حسنین بھی ہو میرا گناہگارا سیاکارا مدینے دا طلبگارا گناہگارا سیاکارا مدینے دا طلبگارا نبی دے شہر وچ شالا نبی دے شہر وچ شالا قبر میری بنی ہووے نبی دے شہر وچ شالا نظر میں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ ماشاءاللہ کیا کہنے خوبصورت انداز میں حافظ محمد ہارون عطاری صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے تھے التجائیں پیش کر رہے تھے آج ہمارے ساتھ الحمدللہ تعالی ہماری خوشبختی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان احمد مجددی سلیمہ الباری آپ جلوہ گر ہیں ان سے ہم علم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں پروگرام ہے نماز تراویح اور اس کی برکات انشاءاللہ مفتی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز تراویح کی کتنی رکھتے ہیں چونکہ 8 کا بھی ہمارے ہی معاشرے میں مساجد ہیں لوگ ہیں نظر آتے ہیں اور الحمدللہ تعالی ہم 20 والے 20 رکھتے بھی نظر آتی ہیں آپ ذرا اس پہ روشنی فرمائیں کہ نماز تراویح کی کتنی رکھتے ہیں جی نماز تراویح شروع اسلام سے ہی 20 رکھتے ہیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگرچہ حضور رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام جماعت کے ساتھ باقاعدگی سے نماز تراویح 3 دن پڑھائی اللہ پھر آپ تشریف نہیں لے صحابہ انتظار کرتے رہے اور آپ نے وجہ بھی یہ بتا دی کہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نماز تراویح باجماعت ہو مگر
آج بھی میں اگر آ جاتا تو نماز تراویح باجماعت فرض کر دی جاتی اللہ اور آپ کے لیے امت کے لیے اللہ دشواری ہوتی، اللہ اس لیے میں نہیں آیا۔ کیا کہیں کیا تو بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اس کا اہتمام فرمایا اور نماز تراویح کو باجماعت اہتمام کے ساتھ مسجد نبی میں ادا کرنے کی آپ نے یہ طرح ڈالی، اور کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اس اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی اجماع امت جو شریعت کے اساس ہیں، شریعت کی بنیادیں ہیں، وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو یہ تیسرا بنیادی جو اصول ہے شریعت کا، اجماع، یہ اجماع امت ہو چکا ہے اس پر، یعنی کسی بھی صحابہ کرام میں سے کسی فرد نے بھی اس کا انتظار جو ہے وہ نفی نہیں کی، اس پر جو ہے وہ کسی صحابی نے ممانت نہیں کی، اعتراض نہیں فرمایا، اور سب نے اس پر اپنی آمادگی کا اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اچھا، اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا نعمت البدعۃ ھذا، کہ یہ بڑی اچھی جو ہے وہ طرح ہے۔ تو وہ یہ اسی دور سے، اور پھر حدیث کی اب وقت نہیں ہے، حدیث کی جو ہے کتب میں خلفائے راشدین 4 حضرات کے زمانے میں 20 تراویح کا ثبوت موجود ہے، اور اگرچہ پہلے اس سے اہتمام نہیں تھا باجماعت کا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کنٹینیو رہا ہے، اور آج تک بھی پوری امت مسلمہ میں، حرمین طیبین میں بھی اور حل و حرم میں، پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، باجماعت 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اگر نہیں پڑھتے تو وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، دلیل کے لیے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو 8 ہو گئیں تراویحاں اور 3 وتر ہو گئے۔ یہ دلیل کے طور پر حدیث یہ موجود ہے، اس میں ہم بالکل یہ مانتے ہیں، اس حدیث میں ہی ان کے خلاف دلیل ہے۔ بالکل صحیح، جب رمضان و غیر رمضان، جب غیر رمضان آ گیا تو تراویح رمضان کی عبادت ہے، غیر رمضان کی نہیں، زندہ ہوا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے یہ نماز وتر اور یہ تہجد ہے، تہجد ہے، تہجد کی آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھ کے مکمل کر دیتے تھے، وہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، تراویح کی تو تراویح یہاں لفظ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ تو رمضان کی بات نہیں ہے، کیا کہنے، انتہائی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ علامہ صاحب نے دھیمے لہجے میں بڑی خوبصورت اور بڑی ہی اچھی باتیں کر دی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سے میرا جو سوال ہے کہ نماز تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ مطلب کہ کیونکہ اہل عرب میں اگر آج کل چونکہ دیکھا جا رہا ہے وہ مکمل قرآن نہیں پڑھتے، سورہ کے ساتھ بھی اس کو تراویح کو ادا کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ پاکستان میں اور ایشیا میں چونکہ قرآن کریم کی اور مسجد نبوی میں بھی قرآن کریم کو مکمل کیا جاتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جی بالکل، یہی قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں مکمل کرنا یہ مشروع ہے، اور شروع سے اس پر امت کا عمل رہا ہے، عمل رہا ہے، اور اسی بات کا اہتمام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور یہ کہہ لیں کہ یہ نماز تراویح میں پورا قرآن سنانے کا ذوق اور سننے کا جو ذوق ہے امت کا، اس وجہ سے آج جو حفاظ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں گھر گھر میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں، کیا کہیں، عظیم نکتہ، عظیم نکتہ، کیا کہیں، اچھی کاوش ہے، کیا کہیں، قرآن کی تحفیظ کا جو ہے وہ ذوق بڑھتا ہے اور قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے ماشاءاللہ۔ جو بندہ اس کے سینے میں آ گیا ہے، اب اس کے لیے بڑا اچھا یہ عملی اقدام ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں نے قرآن سنانا ہے، تو یہ انتظار اس کو اور یہ جو طلب ہے اس کو وہ قائم رکھتی ہے۔ کیا کہیں، چونکہ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی بات میں کہ جیسا کہ کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو وہ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ الحمدللہ میرے بیٹے نے مکمل قرآن سنایا ہے نماز تراویح میں، الحمدللہ۔ اور ہم بھی آپس میں جب بات ہوتی ہے حفاظ یا
کوئی مولانا صاحب کبھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ میں نے اتنے مسلح سنائے ہیں جی الحمدللہ عام تو عوام ہیں جو ہمارے حفاظ کرام ہیں علماء ہیں جی ماشاءاللہ ان کے ہاں تو سمجھا ہی حافظ اس کو جاتا ہے جس نے مسلح سناتا ہے جی بے شک نہیں سناتا تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے حافظ ہے مگر اللہ ہی حافظ ہے اللہ حافظ ہے سچے تصدیق تب ہوتی ہے صحیح طور سے ماشاءاللہ جب وہ مسلح میں سنائے مسلح سنا دیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ انتہائی دل کو خوشی اور راحت مل رہی ہے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے الحمدللہ یقینی طور پر علامہ صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ نابالغ امام کے پیچھے کیا بالغ نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ حافظ قرآن جو ہے وہ چھوٹے ہیں سمجھ گیا ماشاء سوال بڑے واضح ہے جی ماشاءاللہ کہ چاہیے یہ کہ جو بالغ ہے وہ امامت کرے کیونکہ نابالغ کی امامت نہیں ہوتی بالکل صحیح اور یہ نماز تراویح سنت موقتہ ہے ماشاءاللہ اس کی ادائیگی کا لزوم ہے ایک فرد بالغ مسلمان مرد پر جی خواتین کے لیے تو الگ بات ہے وہ تراویح پڑھے گی بالکل مگر باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ مردوں کا شیوا ہے اور خواتین بھی بڑے کشاں شامل ہونا چاہیے جی جی ماشاءاللہ تو ایسی صورت میں بالغ مرد ہی امامت کرائے ماشاءاللہ بالغ بچہ اگر ہے ایسا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مشکل نہیں ہے جی جی ماشاءاللہ سارے حفاظ کرام رہ جاتے ہیں موقع نہیں ملتا بعض لوگ کہیں کسی آفس میں کسی کارخانے میں تاکہ بعض حفاظ کرام کا سننے میں ہے کہ وہ گھروں میں سنا رہے ہیں جی بے شک اپنے گھر کے افراد کو ان کو موقع نہیں ملا کہیں پہ انہیں جگہ نہیں ملی ہے جی مسجد میں وہ اپنے گھر میں سنا دیں تاکہ میرا جو ہے وہ کنٹینیو رہے اور میں قرآن مجید سلسلہ کے ساتھ سناتا رہوں ماشاءاللہ ایسی صورت میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو آگے لے آیا جائے بالکل کہ ہم جو ہے کسی سفارش کی وجہ سے یا جی جی ماشاءاللہ یہ بھی حضور ایسا یہ بھی معاملات ہیں چونکہ جو ہم نے پہلے بات کی اس میں بھی شامل بات ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے یہاں یوں ہے کہ تلق بیس پر وہ برادری بیس پر مساجد کے بیس پر ہم اپنے ہی قربا کے دین کا مسئلہ ہے کوئی ایسا ذاتیات نہیں دیکھنے چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھا علامہ صاحب نے بیان فرمایا ماشاءاللہ تو علامہ صاحب بلا عذر جو تراویح بیٹھ کر ادا کرنا کیسا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے بس ہم شوق سے کرسی میں ایسے بیٹھے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں وہ کل بھی مجھے بتا رہے تھے جی جی کہ مجھے شوگر کا مسئلہ ہے اور میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا صحیح تو کیا میں بیٹھ سکتا ہوں تو یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں بعض بات بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کام ایسے ڈیوٹی اور رمضان میں ہے بالکل روزے کی حالت میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بعض اوقات بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے ہمارے رمضان میں ایسا وہ روٹین سے ہٹ کر اس معاملہ پہ اثر رہنا ہوتا ہے پھر ورک لوڈ ہوتا ہے کیا کہ بعض لوگوں کو ویسے کوئی پرابلم ہوتی ہے شوگر وغیرہ کی ایسے جو لوگ ہیں اگر وہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں اور کھڑے ہونے میں ان کو دشواری ہے بات بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں کیونکہ زیادہ دیر کھڑا رہنا ہوتا ہے تو اگر وہ ایسا محسوس کرے اپنی طبیعت کہ مجھے کھڑا ہونا میرے لیے دشوار ہے تو بیٹھ سے مشقت ہو رہی تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ پڑھ لے سبحان ماشاءاللہ دیکھیے ناظرین اکرام کہ ہمیں تراویح میں حاضر ہونا چاہیے قرآن سننا چاہیے اس میں الحمدللہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ بلا عذر کے علاوہ بھی جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرما دیا کہ تھکاوٹ ہے کچھ ایسے معاملات ہیں شوگر ہے اندرونی معاملات ہیں نہیں زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے وہ بیٹھ کے پڑھیں چھوڑے نہیں الحمدللہ یہ ہمیں دین متین سکھاتا ہے یہ علماء کی محبت اور علماء کی قربت سے ہمیں حاصل ہوگا علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا عشاء کے وطروں کے بعد بھی نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے جی نماز عشاء اور نماز وطر جو عشاء سے قبل نہیں نماز تراویح ہو سکتی جی بے شک عشاء کے فرض پڑھ چکا ہے اس کے بعد نماز تراویح پڑھ رہا ہے صحیح اور وطر ادا کیے بلکہ بعض احباب ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں پہنچے اور انہوں نے بھی نماز تراویح کی چند رکعتیں لگی ہیں تو وہ وطروں میں شامل نہیں ہوتے الگ ہو جاتے ہیں اور نماز تراویح کی رکعتیں پوری کر کے پھر وہ وطر پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وطروں کی جماعت میں شامل ہو جائیں جو رکعتیں تراویح کی رہ گئی ہیں وہ بعد میں ادا کر لیں وطروں کے بعد نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے صحیح ماشاءاللہ مطلب بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے پہلے جماعت کے ساتھ ہم شامل ہو کے وطر ادا کریں بعد میں جو ہماری تراویح کی رکعتیں رہ گئی ہیں 20 پوری کرنے کے لیے ہم بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں سحری سے قبل بھی ادا کر سکتے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ علامہ صاحب سے آخری میرا سوال ہے کہ اگر تراویح رہ جائے تو کیا اس کی قضا ہے
دیکھیں فرض میں اور واجبات میں قضا ہوتی ہے، جی جی ماشاء اللہ، جو سنن و نوافل ہیں ان میں قضا نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، تراویح رات کی عبادت ہے، رات کے اندر اندر سری کا ٹائم ختم ہونے تاکہ اس کو ادا کریں، دورانیہ ڈیوریشن ہے جی جی، اس میں نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع سحر تک سبحان نماز تراویح کا وقت ہے، سبحان، اس میں ادا کر لے، اس سے بعد میں قضا یہ نہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد میں ضروری نہیں، الحمدللہ نہ ضروری ہے اور نہ ہی پڑھنے سے ہوگی، وہ نوافل ہی ہوگی، نوافل میں شمار ہو جائے گا، اس میں بہتر ہے کہ قضا نمازیں ادا کر دی جائیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ الحمدللہ میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان احمد مجددی زیدہ مجدہ آپ کا شکر گزار ہوں، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عطا کیا، فرض ہے الحمدللہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں جی الحمدللہ کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اہتمام کیا ہے یہ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، بندہ نواز ادا کرنے کے لیے سہولت مہیا فرمائی۔ جیسا کہ ہم نماز تراویح کے حوالے سے جان رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ صاحبوں جہاں تک ہو سکے دین کا ہمیں کام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں عموماً کہ حضور میرا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے دین کا نفع فائدہ نہیں ہو رہا تو ہماری وجہ سے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ بات یہی ہے صاحبوں، قرآن الحمدللہ تعالی سکون پہنچاتا ہے، دلوں کی راحت کا سبب ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں، اس میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی بلائیں موجود ہیں، اور قرآن ہی قرآن ہے۔ اگر اس کو ہم خوب اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو یوں ہی کرتے رہیں، میں تو بلکہ یوں کہا کرتا ہوں کہ دیکھا جائے حفاظ قرآن یہ دیکھیں کہ ایک آیات کو اترتے کتنا وقت لگا، اور پھر وہ آیت اتر جاتی، صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام اس کو ایک عرصہ تک اسی کو تلاوت کرتے رہتے، اسی پر جرا کرتے، اسی پر بات کرتے، اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے رہتے۔ الحمدللہ ہم پر تو جمع ہوا، اور ایک نقصہ موجود ہے، قرآن کی علیہ ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم میں فرما دیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس کی روشنی میں آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، تو اگر حافظ صاحب پڑھیں ایسا ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو آپ نے ہمیں کیا پڑھایا؟ پھر تو بہتر تو آپ تبھی ہوں گے جب ہمیں سمجھ آئے گی، ہمیں آپ اچھی طرح پڑھا سکیں گے۔ یا حبیب اللہ جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے، محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے، محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اسے کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اسے کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے
ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ